अस्सलाम वालेकुम। मेरे चैनल पर आपको खुश आमदीद। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ पहली दस्तक, जो कि लिखा है महानूर ज़हरा ने। इस एपिसोड को शुरू करते हैं। इससे पहले आप चैनल को कर लें सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और बेल आइकन को क्लिक कर लें। तो चलिए आए शुरू करते हैं। ये कराची का पोश इलाका था, जहाँ के बंगले महलनुमा बड़े और गलियाँ नहायत वसी थीं। बंगलों के लॉन इस कदर खूबसूरत अंदाज में सजाए गए थे कि किसी भी आम आदमी पर ये रोब डालने के लिए काफ़ी थे कि अंदर कैसे शाहाना तर्ज पर ज़िंदगी गुजारने वाले रहते हैं। यहाँ कोई गरीब या मिडिल क्लास का आदमी घर लेना अफोर्ड नहीं कर सकता था। बंगलों की दीवारें जितनी ऊंची थी, जब सबके नाक भी उतने ही ऊंचे थे। दाएं हाथ पर बने बंगलों से गुजरते हुए बीच में एक बंगले पर रुको तो बड़ा सा नेम प्लेट दीवार पर लगा नजर आता था, वासिफ कुरैशी। इस बंगले की बैरूनी दीवारें सुर्ख ईंटों से मुज़य्यन थीं, जबकि लॉन को निहायत मसहूर कुन अंदाज में सजाया गया था। हर तरफ फूल पौधे लगाए गए थे। एक तरफ खूबसूरत सा छप्पर और उसके नीचे आरामदेह कुर्सियां बिछाई गई थीं, जबकि दूसरी तरफ मोरनी अपने खूबसूरत पर फैलाए खड़ी थी। बंगले के अंदर हर तरफ मुलाजिम और मुलाजमाएं मुस्तैदी से खड़े थे कि जैसे अभी हुक्म मिलेगा और उनके पहुंचने में ताखीर न हो जाए। डाइनिंग हॉल की दीवार पर घर के बड़े की तस्वीर सजाई गई थी। डाइनिंग टेबल की वस्त में छत पर महंगा फानूस लटका हुआ था और उसके चारों तरफ छत पर छोटे छोटे बल्ब नस्ब थे, जिसने डाइनिंग हॉल को अच्छा खासा रोशन कर रखा था। डाइनिंग टेबल के सरबराही कुर्सी पर वासिफ कुरैशी विराजमान थे, जबकि उनके दाएं तरफ उनकी बीवी और बाएं तरफ बहन हुई थी। बासिल कहाँ है? मेज़ अनवाओ इकसाम के खाने से भरी पड़ी थी। मुलाजिमा वासिफ के लिए कप में चाय डाल रही थी। मुझे क्या पता, सफूरा ने कंधे उचकाए। वो छुरी कांटा पकड़े फ्रेंच ऑमलेट को तोड़ रही थी। सफूरा 45 के लगभग थीं, पर कॉस्मेटिक्स में आने वाले जदीद आलात के बदौलत वो अपनी उम्र से कम लगती थीं। वासिफ ने इशारे से मुलाजिमा को पीछे हटने का कहा। उसको कितनी दफ़ा कहा है कि नाश्ता और डिनर साथ किया करे, फिर तो सारा दिन हम मसरूफ़ रहते हैं। यही तो वो मौके होते हैं जो फैमिली को फैमिली बनाते हैं, जब हम एक दूसरे से बातचीत करते हैं और यूं ही बातों बातों में मसले का हल निकल आता है। वो अब साथ साथ टोस्ट के छोटे टुकड़े करके मुंह में डालते थे। सही कहा। सफूरा ने जूस का ग्लास मेज पर रखा और शोहर की तरफ चेहरा मोड़ा, जैसे एक रात डिनर पर बातों ही बातों में अनाया के मसले का हल आप दोनों बहन भाई ने निकाल लिया था, है ना हाजरा? सफूरा कभी भी अपनी नंद पर चोट करने का मौका हाथ से जाने नहीं देती थी। हाजरा के हाथ हल्के से कपकपाए। बगैर कोई तासुर दिए हाजरा ने चाय का घूंट भरा और वापस प्याला पिर्च में रखकर भाभी को देखा, जो ठोड़ी तले मुट्ठी रखे तपाने वाली मुस्कुराहट से उसे देख रही थी। हाजरा भी 45 के लगभग खुशशक्ल औरत थी। भाभी, अगर हम अपनी भतीजी को कत्ल करने का प्लान ना बनाते तो ये जो डायमंड का हार आपने जेब गर्दन किया है, ये जो हर माह चेहरे और बालों का ट्रीटमेंट लेती हैं आप, और ये जो मलकाओं जैसा रहन सहन है, ये नसीब ना होता। आपका शोहर कारोबार में पैसे इन्वेस्ट ना कर पाता और इलेक्शन लड़ने के लिए वोटर भी ना खरीद पाता। सफूरा की मुस्कुराहट गायब हो चुकी थी। हाजरा उसको जितनी भी बातें सुनाती, उस औरत की एक ही बात कि वो कातिल है, हाजरा के तन बदन में आग भड़का देती थी। क्या खूब याद करवाया इलेक्शन, वासिफ ने बीच में कूदना मुनासिब समझा। अगले हफ्ते से इलेक्शन कैंपेन स्टार्ट होगी। मुझे उम्मीद है कि तुम्हारा भाई पार्लियामेंट तक ज़रूर जाएगा इस दफ़ा। ये सियासत भी क्या नशा है। रुमाल से मुंह पोंछते हुए वो मुस्कुराकर पीछे हुए और कुर्सी की पुश्त से कमर टिका ली। जानते हैं आप कि आपने इलेक्शन कैसे जीतना है, सीट कैसे हासिल करनी है? प्याले के किनारों पर उंगली फेरते हुए हाजिरा ने संजीदगी से पूछा। कैसे?
वासिफ को ये सवाल बड़ा दिलचस्प लगा, जबकि एक कोने में खामोश खड़ी मुलाजमा ने भी चौंक कर हाजरा को देखा। गरीब के ख्वाब खरीदें, ना कि उनका अंगूठा। सफूरा ने साथ पड़ा फोन उठा लिया, जैसे कि उसे इस गुफ्तगू में कोई दिलचस्पी नहीं थी। गरीब को क्या चाहिए होता है हदीका? हाजरा ने डाइनिंग हॉल के एक कोने में खड़ी मुलाजमा को पुकारा। वासिफ ने भी दिलचस्पी से अपनी 18 बरस की शर्मीली मुलाजमा को देखा। बड़े लोगों की नजर करम ने उसको शर्मा दिया था। रहने के लिए जगह और खाना मिल जाए बहुत है, बड़ा शुक्र अल्लाह का, हदीका ने झिझकते हुए जवाब दिया। बिल्कुल, हाजरा ने तायद की। एक गरीब से वादा कुछ वोट लेने से पहले पूरी कर दे, ताकि इसे यकीन हो जाए कि यही मेरा मसीहा है, और कुछ वादे वादे रहने दें। वो इसी आस में रहेगा कि उसे मेरा वोट मिलेगा तो मेरा बाकी का काम ये वो सीट जीतने के बाद करेगा। वासिफ मुस्कुराकर अपनी बहन को देख रहे थे। मुझे हमेशा से तुम्हारी जहानत पर एतबार था। वो बहुत प्यार से अपनी बहन को देख रहे थे। मैं फिर लेट हो गया ना? बासिल ने डाइनिंग हॉल में दाखिल होते साथ ही ऊंची आवाज में सबको मुखातिब किया। एक कोने में खड़ी मुलाजिमा ने सर उठाकर बासिल को देखा, जो हमेशा की तरह वजीह लग रहा था। कितना मुश्किल था सबके सामने खुद को उसे देखने से रोकना, जिसकी एक झलक पर उसका सारा दिन अच्छा गुजर जाता था। ट्रैक सूट में मलबूस गीला चेहरा लिए वो मुस्कुराते हुए पुप्पो के साथ खाली सीट खींचता हुआ बैठा। मुंह खुश्क करो, सफूरा ने चंद टिश्यू डिब्बे से खींचकर बेटे की तरफ बढ़ाए। तुम्हें अपना जरा भी एहसास नहीं है? इधर अजीबो गरीब शक्ल के नौजवान अपने आप को खूबसूरत दिखाने के लिए पता नहीं क्या क्या जतन करते हैं। तुम तो कुदरती हसीन और हैंडसम हो, अपना ख्याल ही नहीं रखते। पानी है ये, पसीना नहीं। टिश्यू पकड़कर वो मुंह मुंह पोंछने लगा। ख्याल रखता हूँ, इसीलिए तो जिम करता हूँ। वक्त पर आया करो, अब बड़े हो तुम। मैं चाहता हूँ कि बड़ों की बातें तुम सुना करो। ये तुम्हें बहुत मदद देंगी जब हम नहीं होंगे। आखिर को ये सब तुम ही संभालोगे। तुम्हारी फूफो बहुत समझदार हैं, तुम्हें ज़रूर उनकी हेल्प लेनी चाहिए। बासिल जूस ग्लास में उंडेलता मुस्कुराकर उनकी बातें सुन रहा था। ये बहुत अक्लमंद है, मैं इसे देखती हूँ तो अब्बा जी याद आते हैं। वो ऐसे ही थे, एहसास करने वाले, हर बात का ख्याल करने वाले, और ज़ीरक इस कदर के मामले की तह तक पहुँच जाते थे। हाजरा प्यार से अपने भतीजे को देखते हुए उसकी तारीफ कर रही थी। हसास नहीं होना चाहिए। जहाँ तुम इसे अक्लमंदी के लेक्चर्स दोगी, वहीं बेहिस कैसे होना है ये भी सिखा देना। फोन ऑफ करके सफूरा एक बार फिर मैदान में कूद पड़ी। कौन किससे लेक्चर्स ले रहा है? बासिल बात बदलना चाह रहा था। उसने देख रखा था कि उसकी माँ और फूफो में हमेशा सर्द जंग छिड़ी रहती थी। हाजरा उसकी बात को नज़रअंदाज करते हुए उठ खड़ी हुई। मुझे कहीं पहुंचना है, डिनर पर मिलते हैं। बासिल के सर पर शफकत का हाथ फेरते हुए उन्होंने कदम आगे बढ़ाए। सफूरा की नज़रें उसका पीछा करती रहीं जब तक कि वो हॉल से निकल नहीं गई। कोई बबांगे दहल किसी पर नज़रें जमाए रखता था, और कोई छुप छुप कर देख कर प्यास बुझाता था। कमरे में लगी आग आहिस्ता आहिस्ता जोर पकड़ रही थी। 6 साल की बच्ची घबरा कर चीख रही थी। आग की वजह से अजीब सा धुआं फैल रहा था, और वो बच्ची खांसे जा रही थी। दिल था कि बुरी तरह धड़क रहा था। हिम्मत हारने के बजाय वो अपने दिल का तमाम जोर लगाते हुए फुप्पो को पुकार रही थी। मरना कैसा होता है उसे क्या पता था? बेबसी क्या होती है वो इस छोटी सी उम्र में महसूस कर रही थी। ये तो खेलने की उम्र होती है, पर वो अभी से इन सब गमों से गुजर रही थी। आग इतनी भड़क चुकी थी कि उसे लग रहा था अब कोई उसे बचाने नहीं आएगा। वो भागकर बेड पर चढ़ गई और फिर से चीखो पुकार शुरू कर दी। वो इस कदर खौफजदा थी कि आंखों पर अपने हाथ रख दिए थे और बस चीख रही थी। या अल्लाह! बेख्तियार उसकी मुंह से निकला और वो जाग गई। उसका पूरा चेहरा पसीने से शराबूर था। लिहाफ को एक तरफ करके वो उठ बैठी। उसका दिल बुरी तरह धड़क रहा था। वो आज भी उस तकलीफ को ऐसे ही महसूस करती थी जैसे अभी आग लगी हो।
اس نے ہاتھ بڑھا کر فون اٹھایا۔ رات کا 1 بج رہا تھا۔ اس نے فون سائڈ پر رکھا اور اپنے بائیں طرف لیٹی لڑکی پر جھک گئی اور اسے بری طرح جھنجھوڑا۔ کیا ہوا؟ ریچل نے گھبرا کر آنکھیں کھول دیں، پھر ڈر گئی خواب میں۔ اس نے چہرہ انایا کی طرف موڑا اور فکر مند لہجے میں پوچھا۔ نہیں، انایا نے جھوٹ بولا۔ چلو باہر چلتے ہیں۔ وہ دونوں انگلش میں محو گفتگو تھے۔ ریچل نے تکیا کے نیچے سے فون اٹھایا اور ٹائم دیکھا۔ رات کا 1 بج رہا ہے۔ سو جاؤ اور مجھے بھی سونے دو، میری صبح کلاس ہے۔ کلاس ہے یا اسمتھ سے ملنا ہے؟ انایا نے شوخ لہجے میں کہا۔ ریچل دوسری طرف رخ موڑے لیٹی رہی۔ اٹھو ورنہ یہ بات نینی کو بتا دوں گی۔ ریچل جھٹکے سے اٹھ بیٹھی۔ کیوں دھمکاتی رہتی ہو؟ میں نے غلطی کر دی تمہیں بتا کر؟ رات کے اس وقت کون باہر جاتا ہے؟ وہ سخت تنگ نظر آ رہی تھی۔ یہ پرتھ ہے، سڈنی نہیں۔ ذرا سا گھومیں گے؟ مجھے رحم آتا ہے تمہارے فیوچر شوہر پر۔ تم ذرا بھی رزقی نہیں ہو، بورنگ۔ سر جھٹک کر انایا بیڈ سے نیچے اتری۔ دیوار میں لگی الماری سے وائٹ کلر کا ٹاپ نکال کر وہ واش روم میں گھس گئی۔ ریچل بھی ہار مانتے ہوئے اٹھ گئی۔ پرتھ کا موسم بارشوں کی وجہ سے خوشگوار ہو چکا تھا۔ ہلکی ہلکی ہوا سے انایا کی پونی جھول رہی تھی۔ دونوں سڑک کنارے واک کر رہے تھے۔ ہم جا کہاں رہے ہیں؟ تمہیں پتہ ہے، نینی کو پتہ لگا نا تو وہ تمہاری آنٹی ایچ کو کال کر دے گی اور میرا تو کوئی حال ہی نہیں رہے گا۔ ریچل سخت بیزار تھی۔ ان کے اطراف میں خاصی خاموشی تھی۔ تمہیں پتہ ہے، مجھے افسوس ہوتا ہے کہ تمہاری ساری زندگی خوف میں گزرے گی۔ آنے والے لمحے کا خوف، آنے والے کل کا خوف۔ کبھی تم پریزنٹ میں زندگی گزار سکتی ہو؟ بس 1 منٹ کے لیے۔ جینس کی جیبوں میں ہاتھ ڈالے اسے اپنی دوست پر افسوس ہو رہا تھا۔ دونوں بے مقصد آگے بڑھے جا رہے تھے۔ اچھا چلو یہ بتا دو کہ کہاں جا رہے ہیں؟ دونوں دائیں بائیں دیکھتے ہوئے روڈ کراس کرنے لگے۔ یہاں آگے ایک چھوٹا سا بازار ہے، بس وہیں۔ وہاں ایک لڑکی بیٹھتی ہے، گٹار پر گانے گاتی ہے اور لوگوں سے پیسے لیتی ہے۔ اچھا، اب اس ٹائم ہم گانے سنیں گے؟ واہ، ہیڈ فونز لگا کر سن لیتی۔ جوں جوں بازار قریب آ رہا تھا، سڑک پر روشنی بڑھتی جا رہی تھی۔ رکو! ریچل ایک دم سے رکی۔ انایا نے بھی قدم روک کے اسے گھورا۔ اصل میں تم خود گانا گانا چاہتی ہو، ایم آئی رائٹ؟ چلو چلو واپس۔ ریچل نے اسے بازو سے پکڑ کے کھینچا۔ انایا نے زور سے اس کا ہاتھ جھٹکا۔ کیا؟ کیا سمجھتی ہو تم؟ ریچل کو اس پر سخت غصہ آیا۔ یہ میوزک کیریئر بنانا اتنا آسان ہوتا ہے؟ خود کو آریانا گرینڈے سمجھ رہی ہو؟ صحیح کہا، جتنے بھی بڑے آرٹسٹ ہیں نا، سب نے ان کو یہی کہا تھا کہ تم کیا سمجھتے ہو خود کو؟ کوئی لکس پر ریجیکٹ ہوا تو کسی میں اسٹائل نہیں تھا، یعنی کہ ٹیلنٹ تو دیکھنا ہی نہیں ہے۔ کیا ہوگا اگر میں کبھی کبھی گانے گا کر شوق پورے کرتی ہوں تو؟ سوچو، اگر کسی بڑے میوزیشین آرٹسٹ جیسے کہ ڈی جے خالد نے میرا گانا سن لیا تو میں کہاں پہنچ جاؤں گی؟ پھر یوں پیدل نہیں چلنا پڑے گا، بڑی سی مہنگی گاڑی ہوگی، برانڈ کا پرفیوم، کاسمیٹکس، کاسٹیوم، اسٹیج پرفارمنسز اور ساتھ ساتھ مفت کے ورلڈ ٹورز۔ ریچل ہونٹ چباتے ہوئے اسے سن رہی تھی۔ مجھے بھول جاؤ گے پھر اگر مشہور ہو گئی تو؟ انایا نے قدم بڑھائے تھے کہ اس نے ایک اور سوال کر دیا۔ نہیں، تم میری مینیجر ہوگی۔ اچھا صحیح، تمہاری اترن تو مل جایا کرے گی۔ مجھے بھی برانڈز پہننے کا شوق ہے۔ انایا کے ساتھ قدم بڑھاتے ہوئے وہ اس کے مذاق کا یقین کر رہی تھی۔ اترن کیوں؟ جو میرے لیے کپڑے ڈیزائن کرے گا وہ تمہارے لیے بھی کرے گا۔ آخر کو تم انایا قریشی AQ کی مینیجر ہوگی۔ وہ ہنسی دبائے ریچل کے ذہن کے ساتھ کھیل رہی تھی۔ ریچل مسکراتے ہوئے مستقبل میں پہنچ گئی تھی، جبکہ انایا اب آگے بڑھ کر لوگوں کے بیچ میں سے گزرتی سب سے آگے کھڑی ہو گئی۔ اسٹریٹ سنگر انایا کو پہچانتی تھی۔ اس نے گانے کے دوران ہلکا سا سر ہلا کر انایا کو ہیلو کہا۔
گانا وہ ختم کر چکی تھی اور اب وہ سب کو انایا سے متعارف کروا رہی تھی۔ انایا مسکراتے ہوئے اس سنگر کے شانہ بشانہ کھڑی تھی۔ مائک انایا کو پکڑا کر گٹار پکڑے، اب وہ دوسرے گانے کی دھن بجانے لگی۔ انایا نے ایک گہرا سانس لیا اور اپنی مدھر آواز میں گانا شروع کیا۔ ریچل نے فوراً جیب سے موبائل نکالا اور اس کی ویڈیو بنانے لگی۔ اس کے آس پاس کے لوگ بھی جھومتے ہوئے اسے سن رہے تھے۔ سب ہر طرح کے خوف اور غم سے آزاد کھڑے اس لمحے کو انجوائے کر رہے تھے۔ لاہور میں اچھی خاصی گرمی پڑ رہی تھی۔ لوگ بسوں کے انتظار میں کھڑے تھے تو کہیں بازار میں رش تھا۔ کچھ گرمی بھگانے کے لیے لیموں کے رس میں تخم ملنگا ملا کر بیچ رہے تھے۔ انارکلی بازار سے ذرا دور جاؤ تو نیشنل کالج آف آرٹس NCA آتا ہے۔ یہ ایک پرائیویٹ کالج ہے جہاں سے مختلف طلباء مختلف مضامین پڑھ کر نکلتے تھے۔ مخلوط تعلیمی نظام کے باعث یہاں کا ماحول کافی بولڈ تھا۔ انہی راستوں سے گزرتے ہوئے ڈریسنگ روم میں جائیں تو وہاں کا ماحول مختلف تھا۔ لڑکے لڑکیاں مختلف گیٹ اپس کیے اسٹیج کی طرف بڑھ رہے تھے اور ریہرسل کر رہے تھے۔ اشر اسٹیج پر ایک طرف کرسی پر بیٹھا کبھی کبھی انہیں ہدایات دیتا تھا۔ سب اداکار پہنچ چکے تھے سوائے مین لیڈ ہیروئن کے۔ میں ذرا ریسٹ کر لوں گی اب، ایک اداکارہ نے اشر سے بریک مانگی۔ اشر نے سر ہلا کر اسے جانے دیا۔ اشر نے جھک کر زمین پر پڑا پانی کی بوتل اٹھائی اور منہ سے لگائی۔ 1 گھنٹہ ہو چکا ہے اور اب تک محمل نہیں آئی۔ یہ نیو ڈائریکٹر ہے اسی لیے بیچارے نرمی دکھا رہے ہیں۔ اگر یہاں سعود ہوتے تو اتنا محمل کا انتظار نہ کرتے۔ وہی لڑکی اشر سے ذرا فاصلے پر بیٹھی لڑکی کے ساتھ بیٹھ کر محمل کے نہ آنے پر اظہار خیال کر رہی تھی۔ وہ کسی کی نہیں سنتی، ماشاءاللہ زبان بھی اس کی بہت دراز ہے۔ وہ بدتمیزی کی حد تک زبان چلاتی ہے۔ اشر گھونٹ گھونٹ پانی بھرتا ان کی باتیں سن رہا تھا۔ جب یہ ڈیسائیڈ ہوا کہ محمل نہیں کوئی اور ہیملٹ کی ہیروئن بنیں گی تو اس نے تو شور ہی ڈال دیا۔ تمہارے آنے سے پہلے کی بات ہے۔ اسٹیج پر کچھ اداکار ادھر ادھر گھومتے ہوئے اپنی لائنز یاد کر رہے تھے۔ اشر نے ڈھکن لگا کر بوتل واپس نیچے زمین پر رکھ دی اور ایک نظر ان دونوں لڑکیوں پر ڈالی جو دل کے آبلے توڑ رہی تھیں۔ بڑے گھر کی ہے، خوبصورت ہے تو ناز بھی بہت ہے۔ کہتی ہے میرے سٹائل کو بہت فالو کیا جاتا ہے۔ خود کو کائلی جینر سمجھتی ہے۔ پتہ نہیں سر نے کیوں اس کے ساتھ ہمارا گروپ بنایا۔ چلو ایک ہی سیمسٹر کی بات ہے، آخری ہے پھر اس سے جان چھوٹ جائے گی۔ ویسے آرکیٹیکچر میں لٹریچر کا کیا کام؟ اشر ہتھیلیاں کرسی کے دونوں ہاتھوں پر رکھے بور سا بیٹھا تھا۔ انگلش لٹریچر پڑھنے کا مزہ آتا اور یہ پلے ہیملٹ کا بھی اگر ہمارا گروپ محمل کے ساتھ نہ بنا ہوتا۔ اسٹیج کے ایک طرف کا دروازہ کھلا تو خوبصورت حسین پریوں سا حسن لیے لڑکی بھاری فراک سنبھالتی اندر داخل ہوئی۔ اس کا گیٹ اپ شیکسپیئر کی ہیروئن جیسا تھا۔ بالوں کا بڑا سا جوڑا بنا ہوا تھا اور کچھ بال یوں ہی باہر نکال رکھے تھے۔ فراک سنبھالتی بے تاثر چہرہ لیے وہ اندر داخل ہوئی۔ اشر نہیں جانتا تھا کہ دعائیں ایسے بھی قبول ہوتی ہیں۔ اگر وہ مغرور تھی تو ٹھیک تھا، اس حسن پر غرور ہی جچتا تھا۔ سب جیسے اپنی جگہ رک گئے تھے۔ اچھا ہوا آ گئی تم، مسکراتے ہوئے اس لڑکی نے اونچی آواز میں کہا جو تھوڑی دیر پہلے اس کی غیبت کر رہی تھی۔ محمل قدم قدم اٹھاتی اسٹیج کے بیچ میں کھڑی ہو گئی۔ سعود کی طبیعت خراب ہے، اس کے ہیرو سلیمان نے آگے بڑھ کر کہا۔ جانتی ہوں، کسی اور ڈائریکٹر کو بھیجا ہے نا اپنی جگہ؟ ہاں یہ سامنے بیٹھے ہیں اشر خلیل۔ اس لڑکے نے اشر کی طرف اشارہ کیا۔ محمل نے اس کے ہاتھ کے اشارے کا تعقب کرتے ہوئے اشر پر نظر ڈالی۔ اشر کا دل دھڑک رہا تھا کہ وہ اس پر نظر ڈالے گی تو کہیں اس کا دل نہ بند ہو جائے۔ محمل نے اس پر ایک نظر ڈالی، اس ایک نظر میں کیا کچھ نہیں تھا۔ اشر ایک معمولی صورت گندمی رنگت کا نوجوان تھا۔ سب اس کو ایسے ہی ناپسندیدہ نظروں سے دیکھتے تھے۔
اسے اب ایسی نظروں کا عادی ہو جانا چاہیے تھا۔ پھر بھی اسے ایک آس تھی کہ محمل شاید اسے ایسے نہ دیکھے، پر وہ ایک حسین لڑکی تھی اور یہ ایک معمولی صورت کا مرد۔ اس نے فوراً نگاہیں موڑ لی۔ تم آج ہی تیار ہو کر آ گئی؟ اشر کے دائیں طرف بیٹھی لڑکی نے منہ پر مسکراہٹ سجا کر سوال پوچھا، مبادا کہیں وہ برا نہ منا جائے۔ تمہیں کوئی مسئلہ ہے یا میرے تیار ہونے پر تمہاری جیب سے پیسہ نکلا ہے؟ ہیرو سے اسکرپٹ پکڑتے ہوئے محمل نے اس پر طنز کیا۔ سوال پوچھنے والی کا چہرہ شرمندگی اور غصے کے ملے جلے جذبات کی وجہ سے سرخ پڑ گیا۔ محمل اسکرپٹ پکڑ کر اسٹیج کی سیڑھیاں عبور کر کے نیچے اتری اور آڈینس کے لیے بنی کرسیوں میں جا بیٹھی۔ وہ دونوں لڑکیاں منہ بناتی آپس میں محو گفتگو ہو گئی، جبکہ اشر کے لیے تو اب جیسے پورا آڈیٹوریم خالی ہو چکا تھا، بس وہ تھا اور محمل تھی۔ کمرے کے پردے ہٹے ہوئے تھے اور شام کی دھوپ کھڑکیوں سے راستہ بناتی اندر داخل ہو رہی تھی۔ کھڑکی کے قریب راکنگ چیئر ڈالے ہاجرہ اپنی آنکھیں بند کیے جھول رہی تھی۔ کمرے میں ایسی خاموشی تھی کہ ہاجرہ کو اپنی سانس کی آواز بھی سنائی دے رہی تھی۔ کمرے کی خاموشی کو دروازے پر ہونے والی دستک نے توڑا۔ آ جاؤ۔ کرسی روک کر ہاجرہ نے جواب دیا، پر آنکھیں بدستور بند رکھی۔ آنے والا خاموشی سے آیا اور ہاجرہ کے پیچھے کھڑا ہو گیا۔ ہاجرہ کے ماتھے کی دونوں طرف اپنی 2 انگلیاں رکھیں اور آہستہ آہستہ سہلانے لگی۔ ہاجرہ نے آہستہ سے آنکھیں کھولیں اور سر موڑا۔ حدیقہ نے ہاتھ روک کر مالکن کو دیکھا۔ سمینہ کہاں ہے؟ دوبارہ سے سیٹ کی پشت سے ٹیک لگا کر ہاجرہ نے آنکھیں موندی۔ ان کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، میں بھی اچھا سر دباتی ہوں۔ سر پر دوپٹہ ٹھیک کر کے اس نے پھر آہستہ سے مالکن کا سر دبانا شروع کیا۔ یہ دل بھی بہت بری چیز تھا، ایسی چیز مانگ رہا تھا جو اسے نہیں مل سکتا تھا۔ انسان کو جس سے محبت ہو وہ پھر اس کی قریبی چیزوں میں بھی انسیت محسوس کرنے لگتا ہے۔ تمہارے والد بہت وفادار ملازم تھے میرے بابا کے۔ وفادار لوگ پسند ہیں ہمیں۔ کیسے ہیں تمہارے والد؟ فالج نے تو انہیں کسی کام کاج کا نہیں چھوڑا، بس اب بیٹھے اللہ اللہ کرتے ہیں۔ ساتھ ہی اس نے ایک نظر کھڑکی سے باہر نظر آتے پورچ پر ڈالی۔ اس کمرے سے باہر پورچ نظر آتا تھا۔ کہتے ہیں کہ میں نے اپنی جوانی رول دی ہے، حدیقہ نے دوبارہ بات کا آغاز کیا۔ جوانی میں ٹائم نہیں تھا، پر طاقت تھی، سوچ اور دل کہیں اور لگا رکھا تھا۔ اب وقت بہت ہے پر طاقت نہیں ہے۔ اب دل اللہ کی یاد میں لگاتا ہوں اور سوچتا ہوں کہ جوانی میں تھکن کا اور کبھی کام بہت ہے کا بہانہ بنا کر نماز چھوڑ دیا کرتا تھا۔ دیکھو اللہ نے اٹھنے بیٹھنے کی طاقت ہی چھین لی ہے، اور دل بہت کرتا ہے کہ زمین پر ماتھا رکھ کر اس ذات واحد کو سجدہ کروں۔ سجدہ کرنے کا شرف بھی کسی کسی کو ملتا ہے۔ ہاجرہ نے بند آنکھیں کھول دیں۔ تمہارے والد ہمیشہ ہی عقل کی بات کیا کرتے تھے۔ مالکن کے الفاظ نے حدیقہ کے لبوں پر مسکراہٹ بکھیر دی۔ بیڈ سائڈ ٹیبل پر پڑا ہاجرہ کا فون بجنے لگا۔ ہاجرہ نے ہاتھ سے ہی حدیقہ کو اشارہ کیا کہ وہ فون اٹھا لائے۔ حدیقہ پھرتی سے آگے بڑھی اور فون اٹھا کر ہاجرہ کے قریب آئی کہ فون بجنا بند ہو گیا۔ اسکرین پر کسی چھوٹے بچے کی تصویر ابھری جو گال پر ہاتھ دھرے مسکرا رہا تھا۔ ہاجرہ نے حدیقہ سے فون پکڑا اور اسکرین پر انگلیاں پھیرنے لگی۔ حدیقہ پھر سے ہاجرہ کے پیچھے کھڑی ہو گئی۔ یہ باسل صاحب کی تصویر ہے۔ حدیقہ کا اشارہ اس بچے کی طرف تھا۔ نہیں۔ ہاجرہ نے میسج سینڈ کیا اور گیلری میں جا کر وہی بچے کی مسکراتے ہوئے تصویر کھولی۔ کمرے میں سوگواری پھیل گئی۔ حدیقہ کو شرمندگی ہونے لگی کہ یہ اس نے کیا پوچھ لیا۔ مالکن کی پشت کی طرف کھڑے ہونے کے باوجود وہ دیکھ سکتی تھی کہ ہاجرہ کا چہرہ ایسے ہو گیا تھا جیسے خزاں کا موسم ہوتا ہے۔ معاف کر دیں، میں نے غلط سوال کر دیا۔ حدیقہ نے ہاجرہ کے کندھوں کو دباتے ہوئے شرمندگی کا اظہار کیا۔
نہیں، سوال غلط نہیں تھا، بس درد کی شدت بہت ہے۔ مجھے اچھا لگا کہ تم نے پوچھا۔ اب تو جیسے سب اس کو بھول ہی گئے ہوں، پر ماں کیسے بھول سکتی ہے؟ فون بند کر کے ہاجرہ نے گود میں رکھا اور سوگوار لہجے میں کہا۔ حدیقہ کو حیرت کا جھٹکا لگا۔ وہ ہمیشہ سے یہی سمجھتی تھی کہ ہاجرہ غیر شادی شدہ ہے۔ یہ آپ کا بیٹا ہے؟ حدیقہ نے ڈرتے ہوئے اٹک کر سوال کیا۔ ہاں، حیدر مرغوب۔ حدیقہ اب بھی شوق کی کیفیت میں تھی۔ وہ اگلا سوال کرنا چاہ رہی تھی کہ ایک دم پھر ہاجرہ کا فون بج اٹھا۔ تم جاؤ۔ ہاجرہ فون پکڑے اس کے نکلنے کا انتظار کرنے لگی۔ کیسی ہوں؟ حدیقہ کے نکلتے ہی چھوٹتے ہی ہاجرہ نے پوچھ ڈالا۔ میں خوش، صحت مند۔ آپ کیسی ہیں آنٹی ایچ؟ تمہاری آواز سن کر ہمیشہ کی طرح فریش۔ ابھی تک جاگ رہی ہو؟ غالباً آسٹریلیا میں رات کے 11 بج رہے ہوں گے۔ ہاجرہ نے چہرہ موڑ کر پورچ کی طرف دیکھا جہاں صفورہ کی گاڑی آ کر ٹھہری تھی۔ پھر کس وقت آپ سے بات کرتی؟ انایا نے منہ میں چپس ڈالا اور جان بوجھ کر منہ سے چپ چپ کی آواز نکالتے ہوئے ریچل کو تنگ کرنے لگی۔ پاکستان کب آؤ گی؟ ہاجرہ کے سوال پر انایا خاموش ہو گئی۔ جو چپس اس نے ہاتھ میں پکڑے تھے وہ اس نے پیکٹ میں واپس رکھ دیے۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ اس سوال کا کیا جواب دے۔ میں چاہتی ہوں تم اب یہاں آ جاؤ۔ بڑی ہو گئی ہو اب تم، خود کے لیے لڑ سکتی ہو اب۔ مجھے ڈر لگتا ہے اب بھی۔ وہ چھوٹی سی انایا جس کو جلا کر مارنا چاہتے تھے سب، وہ اب بھی میرے اندر زندہ ہے۔ انایا نے چپس ایک طرف رکھے اور ٹانگیں پھیلا کر بیک گراؤنڈ سے ٹیک لگا لی۔ پر اپنے حق کے لیے تم نے خود لڑنا ہے اب۔ میں نہ جانے اب کب تک زندہ رہوں۔ تم اب وہ ڈری سہمی انایا نہیں ہو، اس کا مجھے اندازہ ہے۔ بس میں نے سوچ لیا ہے کہ تم نے کیسے آنا ہے۔ انایا گہرا سانس بھرتی ہاجرہ کی باتوں کو سمجھ رہی تھی۔ باسل بھی بڑا ہو چکا ہے۔ تمہیں تو وہ 12 سال کا باسل یاد ہوگا نا؟ ہاجرہ مسکرائی۔ اب وہ اچھا لائر بن چکا ہے، ایڈوکیٹ بننے کا ارادہ ہے اس کا۔ میں کیا کروں اس کا؟ انایا نے بیزاری سے کہا۔ وہ وہی بنے گا جو اس کے ماں باپ ہیں، جیسے کہ گدھے کا بچہ گدھا ہی ہوتا ہے نا۔ مجھے ان میں سے کسی میں بھی انٹرسٹ نہیں ہے، میرے دل سے سب اتر گئے ہیں۔ ہاجرہ مسکراہٹ دبائے اس کی باتیں سن رہی تھی۔ پھر یاد رکھو کہ وہ انسان کا بچہ ہے۔ انسانوں میں بھی کوئی اچھا اور کوئی برا ہوگا۔ کچھ انسانوں کو جھٹکا چاہیے ہوتا ہے اچھائی کی طرف واپس آنے کے لیے۔ وہ برے نہیں ہوتے، بس وہ اچھائی کا سبق بھول جاتے ہیں۔ ہاجرہ کے لہجے میں اداسی گھل گئی تھی۔ تم نے ابھی پرکھا ہی نہیں باسل کو، تو کیسے کہہ سکتی ہو کہ وہ برا ہے؟ ٹھیک ہے، میں اسے ایک موقع دوں گی۔ انایا نے سر ہلاتے ہوئے حامی بھری۔ انایا نے ہاتھ آگے بڑھایا تاکہ چپس منہ میں ڈال سکے، پر اس کا ہاتھ بیڈ پر پڑا۔ چپس کا پیکٹ غائب تھا۔ میں آپ سے بعد میں بات کروں گی، خیال رکھیے گا۔ فون بند کر کے وہ چھلاوے کی طرح بیڈ سے اتر کر ریچل کے پیچھے بھاگی۔ این سی اے کی عمارت پر ہلکی ہلکی دھوپ پڑ رہی تھی۔ بہار کے موسم کی وجہ سے اب پتے بھی ہرے ہو چکے تھے۔ اشر سفید شرٹ پہنے، بالوں کو پیچھے کی طرف کیے، سرخ اینٹ کی بنی چھوٹی سی دیوار پر بیٹھا ہوا تھا۔ یہ چھوٹی سی اٹھی دیوار آرکیٹیکچر ڈپارٹمنٹ کی عمارت کے باہر خالی میدان میں بنی ہوئی تھی۔ این سی اے کا ماحول بہت دوستانہ سا تھا۔ اگر فائن آرٹس کا اسٹوڈنٹ فارغ ہو جاتا تو وہ فلم اینڈ ٹی وی کے ڈپارٹمنٹ چلا جاتا تھا۔ اسی وجہ سے وہاں ایک دوسرے کے ساتھ جان پہچان بہت تھی۔ اشر گود میں رکھے کاغذات کو غور سے پڑھ رہا تھا۔ وہ فلم اینڈ ٹی وی میں ماسٹرز کر رہا تھا۔ اس نے سر اٹھا کر سامنے راہداری کو دیکھا جہاں مختلف لڑکے لڑکیاں ٹولیوں کی صورت میں نکل رہے تھے۔ اسی ہجوم میں وہ لڑکی فون کان سے لگائے ارد گرد سے بے نیاز عمارت سے باہر نکل رہی تھی۔ اس نے بلیک کلر کی شرٹ پہن رکھی تھی جس کے سلیوز سی تھرو تھے، بالوں کی ٹائٹ اونچی سی پونی بنا رکھی تھی
اور وہ اپنے حسن پر فخر کرتی تھی۔ اشر جانتا تھا وہ کسی بڑے گھر سے ہے اور دونوں کے اسٹیٹس میں فرق ہے، یہ بھی وہ جانتا تھا، پر وہ اسے اپنے دل سے نہیں اتار سکتا تھا۔ ان 4 سالوں میں بس 2 دفعہ اس لڑکی سے اس کی ملاقات ہوئی تھی اور وہ کبھی نہیں بھولا تھا۔ دوسری دفعہ جب وہ اس کا پلے ڈائریکٹ کرنے گیا تھا، اور پہلی دفعہ اس کا ذہن کسی ٹائم مشین کی طرح اسے اس دن میں لے گیا جہاں اس نے پہلی دفعہ محمل سے بات کی تھی۔ پارکنگ لاٹ میں ایک طرف گاڑیاں پارک تھیں اور ایک طرف موٹر بائکس کھڑی تھیں۔ تم اس کھٹارا بائک کو کب بدلو گے؟ اشر اور احسن کلاس ختم ہونے پر پارکنگ لاٹ کی طرف بڑھ رہے تھے۔ ایک کام کرتے ہیں، کل میں کوئی ڈبہ لے آؤں گا اور اس پر لکھوں گا چندہ۔ کسی کو خبر نہیں ہونے دوں گا کہ یہ چندہ اصل میں تمہارے بائک کے لیے اکٹھا کر رہا ہوں۔ یار جوان ہے تم پر تو ہیوی بائک اچھی لگے گی۔ اور یہی سچ ہے، جس کے پاس گاڑی اچھی ہے اس کے پاس لڑکی اچھی۔ احسن نے اس کے کندھے کو تھپکا۔ وہ دونوں اشر کی بائک کے قریب آ چکے تھے۔ بہت افسوس کی بات ہے کہ اب مجھے ان مٹیریلسٹک چیزوں کی ضرورت پڑے گی اپنے آپ کو ثابت کرنے کے لیے۔ پہلی بات تو یہ میرے مرحوم والد کی بائک ہے، کبھی نہیں بیچوں گا۔ دوسری بات، اگر ایک لڑکی کو متاثر کرنے کے لیے ہی میں نے گاڑی لینی ہے تو پھر میں ایسے ہی اچھا ہوں۔ اپنی بائک کے قریب آ کر اشر نے جیب سے چابی نکالی۔ تم برا منا گئے شاید۔ احسن نے غور سے اس کے تاثرات دیکھے۔ اشر بنا جواب دیے موٹر بائک کو سیدھا کرتا اس پر بیٹھ گیا۔ اس سنو وائٹ کو دیکھو۔ احسن کی آواز پر اشر نے سر اٹھایا اور اس کی نظروں کے تعاقب میں دائیں طرف سر موڑا۔ محمل زمین پر گھٹنوں کے بل بیٹھے رینچ سے اپنی فلیٹ ٹائر کے نٹس کھولنے کی کوشش کر رہی تھی۔ عجیب سی بات ہے، اس کی مدد کو کوئی نہیں آیا، حالانکہ اس کی گڈ بکس میں آنے کے لیے تو لڑکے بےتاب رہتے ہیں، اور یہ اچھا موقع سب گنوا رہے ہیں۔ احسن طنزیہ اس پر ہنسنے لگا۔ اشر نے بھویں بھیج کر ایک سخت نگاہ احسن پر ڈالی اور بائک سے اتر گیا۔ احسن نے مسکراہٹ سمیٹی اور اشر کے پیچھے چل پڑا۔ ایکسکیوز می، لائیے میں بدل دوں ٹائر، اشر نے محمل کے قریب رک کر بلند آواز میں کہا۔ محمل نے ہاتھ روکے اور سر پیچھے موڑا۔ اس نے شارٹ پنک کلر کی پھولدار شرٹ پہن رکھی تھی اور بال کھلے چھوڑ رکھے تھے جو کہ نٹ گھماتے وقت بار بار اس کے چہرے پر آتے تھے۔ کیا کہنا چاہتے ہیں آپ؟ وہی چھوڑ کر وہ اٹھ کھڑی ہوئی۔ اس کے سفید چہرے پر غصے کی وجہ سے گلابی پن آنا شروع ہوا۔ یعنی کہ ایک عورت اپنا کام خود نہیں کر سکتی؟ اب مجھے ایک مرد کی ضرورت ہے، کیونکہ میں اپنا ٹائر خود نہیں بدل سکتی، کیونکہ مجھ میں آپ جتنی طاقت نہیں ہے۔ اگر تو تم مجھے امپریس کرنا چاہتے ہو نا، تو یہ ہربا کام نہیں کرنے والا۔ میرے آگے پیچھے ہینڈسم مرد تم سے 1000 درجہ خوبصورت گھومتے ہیں، صرف اور صرف مجھ سے دوستی کی خاطر، اور تمہیں لگا ان حرکتوں سے یو ول گیٹ مائی اٹینشن۔ احسن افسوس سے اشر کو دیکھ رہا تھا، جو بنا سوچے سمجھے اس مغرور لڑکی کی مدد کے لیے آیا تھا، جبکہ اشر حیرانگی اور افسوس کے ملے جلے جذبات کے تحت اسے دیکھ رہا تھا۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ آپ نے یہ سب خود سے کیسے اخذ کر لیا۔ شاید آپ کا ایسے لوگوں سے واسطہ پڑا ہے جن کو آپ سے ہمیشہ کوئی نہ کوئی غرض ہوتی ہوگی، پر یقین کیجیے مجھے آپ سے کسی قسم کی کوئی مطلب نہیں ہے۔ میں صرف آپ کی مدد کے لیے آیا تھا، اور ہمیں کیا پتا کہ جس انسان نے یہ ٹائر بدلنے والے آلے ایجاد کیے، اس نے کسی ایک جنس کو ذہن میں رکھتے ہوئے انہیں بنایا ہوگا۔ آپ یہ کام خود کر رہی ہیں، اچھی بات ہے۔ آپ میری ہیلپ نہیں لینا چاہتی تو میں آپ کا احترام کرتے ہوئے مداخلت نہیں کروں گا۔ محمل بغیر شرمندہ ہوئے اسے سن رہی تھی۔ اشر سر ہلا کر پیچھے مڑا اور واپس اپنی بائک کی طرف قدم بڑھا دیے۔ کیا ضرورت تھی ٹام کروز بننے کی؟ احسن کو سخت غصہ آ رہا تھا۔ وہ تیزی سے اس کے پیچھے قدم اٹھاتے ہوئے اپنے جذبات کا اظہار کر رہا تھا۔ تیری بے عزتی یعنی کہ میری بے عزتی؟ ہیلپ کرنا کون سی بے عزتی؟ رکو، محمل نے بلند آواز میں انہیں پکارا۔ اشر کی بات بیچ میں رہ گئی، وہ ایک دم سے رک گیا۔ ایک نٹ کھول چکی ہوں میں، باقی کھول دو۔
تم نہیں جاؤ گے؟ اشر احسن کی بات کو نظر انداز کرتا واپس مڑا۔ احسن غصے میں دانت پر دانت جماتا اپنی گاڑی کی طرف چل پڑا۔ منظر آہستہ آہستہ چھٹنے لگا تو آج کی محمل فون کان سے لگائے اب اس میدان سے نکل رہی تھی۔ نظروں ہی نظروں میں اسے گھر تک چھوڑ کے آؤ گے؟ احسن ہاتھ میں چائے کے 2 کپ پکڑے اس کی دائیں طرف کھڑا ہو گیا۔ اشر نے سر جھٹک کے احسن سے چائے کا کپ پکڑا اور واپس گود میں رکھے کاغذات کی طرف متوجہ ہو گیا۔ میں جانتا ہوں کہ تم اسے پسند کرتے ہو۔ احسن اس کے قریب ہی بیٹھ گیا۔ پلیز مجھے اس پر کوئی بات نہیں کرنی، اشر نے لہجے میں بیزاری بھر کر کہا۔ کیوں نہیں کرنی؟ کیوں اوائڈ کر رہے ہو اس بات کو؟ تم محسوس نہیں کرتے کہ کوئی ہو جس کے ساتھ تم کوئی بات شیئر کرو؟ احسن کو اشر کی اس بات سے شدید کوفت ہوتی تھی۔ وہ بات دل میں دبائے رکھتا تھا۔ میں ایک انٹروورٹ انسان ہوں۔ میرے لیے کسی سے یوں کھل کر بات کرنا بہت مشکل ہے، خاص طور پر جب آپ جانتے ہوں کہ آپ کو کٹہرے میں کھڑا کر دیا جائے گا۔ کاغذ کے پلندے کو ایک طرف رکھ کر گھونٹ گھونٹ کر کے چائے پینے لگا۔ میں کسی نہیں ہوں، احسن نے برا منایا۔ اور دوست کس لیے ہوتے ہیں؟ کیا صرف اس لیے کہ ان کے ساتھ ہنس لیا جائے، کھا لیا جائے اور اچھا وقت گزر گیا؟ بس دوستی کا حق ادا۔ میں جانتا ہوں تمہاری نیچر کو، تم کم گو انسان ہو اور میں نے کبھی تمہیں فورس نہیں کیا کہ بے تکا بولو، لیکن جو بات کام کی ہے اس پر کچھ تو بولو۔ میں بھلا عدالت لگانے لگا؟ احسن کو سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ کیسے اس سے سب اگلوائے۔ تم اچھے دوست ہو، مجھے یاد ہے پہلے سیمسٹر میں کیسا شائع تھا، خاص طور پر میرے رنگ کو لے کر جو میرے ساتھ ریکنگ ہوتی تھی۔ میرا سارا کانفیڈنس خراب کرنے کے لیے وہ واقعات کافی تھے۔ تم نے مجھ سے دوستی کی، مجھے یہ باور کروایا کہ رنگ یا سٹیٹس میٹر نہیں کرتا۔ احسن کی طرف چہرہ موڑے اشر ہلکا سا مسکرا دیا۔ پاس ہی درخت پر چڑیوں کا ایک گول آیا اور دونوں کی توجہ اپنی طرف کھینچ لی۔ تم اسے پسند کرتے ہو؟ یس اور نو؟ اشر اسی درخت پر بیٹھی چڑیوں کو دیکھ رہا تھا جبکہ احسن اب اشر کو دیکھ رہا تھا۔ ہاں، اشر نے آہستہ سے کہا۔ بتاتے کیوں نہیں ہو اسے؟ بتانے کا فائدہ نہیں ہے۔ اس کے الفاظ یاد ہیں جو اس نے پارکنگ لاٹ میں کہے تھے؟ میں ہینڈسم مرد نہیں ہوں۔ جب میں اس کا پلے ڈائریکٹ کرنے گیا تھا تب اس کی نظر میں کیا کچھ نہیں تھا میرے لیے، جیسے وہ ایک پل بھی مجھے نہیں دیکھ سکتی۔ چڑیا پھر سے گول کی صورت میں درخت پر سے اڑنے لگی۔ پھر اسے بھول جاؤ۔ حسن جس کے پاس ہوتا ہے اس کے پاس نخرہ بھی ہوتا ہے۔ اسے زوم ہے اپنے پیسے پر، خوبصورتی پر۔ وہ ظاہر دیکھتی ہے، باطن نہیں۔ ہر انسان کے پاس حسن کی الگ ڈیفینیشن ہے۔ تم شکل میں کسی صورت بھی ایک ہینڈسم مرد سے کم نہیں ہو۔ کیا ہینڈسم مرد کی یہ تعریف ہے کہ اس کے پاس اچھی باڈی، رنگ، نسل، شکل، پرسنالٹی اور پیسہ ہو؟ احسن اپنے خیالات کا اظہار کرتے ہوئے بدستور اسے ہی دیکھ رہا تھا جو احسن کو نہیں دیکھنا چاہ رہا تھا۔ اسے عجیب لگ رہا تھا یوں کھل کر وہ کسی سے اپنے بارے میں بات کر رہا تھا۔ مشکل ہے، اشر بس اتنا ہی کہہ سکا۔ پھر ہمت پکڑو اور اس سے بات کرو۔ تم نے کبھی اس سے بات بھی تو نہیں کی۔ بات کرنے سے بہت سی الجھنیں سلجھ جاتی ہیں۔ کیا پتہ وہ ویسی نہ ہو جیسی دکھتی ہے۔ کیا پتہ کوئی راہ نکل آئے۔ میں تمہاری مدد کروں گا، احسن نے سینہ ٹھونکا۔ اشر نے چہرہ موڑ کر احسن کو ایسے دیکھا جیسے وہ اپنے حواس میں نہ ہو۔ پتہ ہے مجھے، میں تمہیں پاگل لگ رہا ہوں۔ لڑکی کو پروپوز کرنا، وہ بھی ایک بڑے گھر کی، مشکل ہے، ناممکن نہیں۔ لیکن پھر کیسے اس تک اپنے دل کی بات پہنچاؤ گے؟ کچھ کر کے مرنا کچھ نہ کر کے مرنے سے بہتر ہے۔ احسن نے ناصحانہ انداز اپنایا۔ اشر کو کوئی 1000ویں دفعہ اپنے دوست پر پیار آیا۔